इसी तरह कुव्वत मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये भी इंसान में कुव्वत है। कितने लोगों का इस कुव्वत ने, इस जज्बे ने बेड़ा गर्क कर दिया कि नहीं कर दिया। इस्लाम ने हमें बताया मोहब्बत के बारे में, किससे होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। आप इस्लाम से गाइडेंस नहीं लेते, दिल चाहेगा हर अट्रैक्टिव चीज की तरफ आप माइल होना शुरू हो जाओगे, चाहे आपको इसका फायदा हो, चाहे आपको इसका। इस मुआशरे में देख लो, आप शादी नहीं हुई, मर गए, तू मरा है तो तुझसे क्या हो जाएगी शादी। केस आते हैं खुद नौजवानों की जो खुदकुशियां है ना, उनके पीछे 99% नाकाम मोहब्बतें, और जब मर जाते हैं खुद तो गए जहन्नम में, वो कहीं और शादी करके बैठी थोड़ी मरती है। आपने तो उसके लिए बिल्कुल ही सीट खाली कर दी, इतनी बड़ी बेवकूफी मोहब्बत में की, अपना भी नुकसान। और फिर होता पता है क्या, एक शेर में अक्सर सुनाता हूँ, जो आपकी महबूबा आपकी कब्र पे आती है ना, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो उस पे शायर ने एक शेर कहा है, साथ गैरों के मेरी कब्र पे आते क्यों हो, तुम जिलाते नहीं मुझको तो जलाते क्यों। जिलाना कहते हैं जिंदगी देना, यानी आशिक कह रहा है मैं अगर मर गया, माशूका से कह रहा है कमबख्त अकेली आ जा मेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए, मुझे कुछ जिंदगी पैदा हो जाए, लेकिन तू आती भी उसी की चक्कर में, उसी के साथ है जिसकी वजह से मैं मरा हूं। तू मुझे जलाती नहीं है तो सड़ाती क्यों है, जलाती क्यों है। ये होता है मोहब्बत में मरने के बाद। अक्सर मैं दिल जलो को एक शेर सुनाया करता हूँ, हाँ मामू वाला शेर। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू। शादी होते होते रह जाती है ना, तो एक तो ये गम होता है कि मेरी यहाँ शादी, दूसरा गम ये होता है कि फिर इत्तला मिलती है कहीं और हो रही है, बर्दाश्त कर लेता है। तीसरा गम ये होता है वहां से बच्चे की भी इत्तला आ जाती है। चौथा गम जो नाकाबिले बर्दाश्त है वो ये कि वो बच्चा आपको मामू के, तो फिर तो जाहिर है खुदकुशी होगी ना, और क्या हो। मोहब्बत को अगर लगाम ना दी जाए तो ये मोहब्बत भी, आजकल डिप्रेशन और स्ट्रेस का सबसे बड़ा सबब पता है क्या है, मोहब्बत। अल्लाह से पूछे बगैर मोहब्बत शुरू कर देते हैं। मोहब्बतें ऐसी हैं हराम, अल्लाह ने कहा करने की इजाजत ही नहीं। मोहब्बतें ऐसी हैं हलाल, लेकिन उसकी एक लिमिट लगा दी कि इस लिमिट को क्रॉस करने की आपको इजाजत बोले नहीं है। मोहब्बत भी एक दिल का अमल है, इसमें हम आजाद नहीं है, अल्लाह की गाइडेंस के मोहताज हैं। आज दुनिया में डिप्रेशन, स्ट्रेस और खुदकुशियों की बड़ी वजह क्या है, दुनिया की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, बंगले की मोहब्बत, गाड़ियों की मोहब्बत, शोहरत की मोहब्बत, से आगे निकल जाऊं इसकी चाहत। आप कह रहे होंगे ये ठीक तो है, ये तो नेचुरल है। ना ना ना, ये नेचुरल जब है, ये वाकई इतनी मोहब्बत के काबिल चीजें होती जितनी हम इनसे मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह हमें बताता है कि जिन चीजों से तुम बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रहे हो और ना मिलने पे तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, ये डिप्रेशन गलत है तुम्हारी, ये इतनी मोहब्बत के काबिल नहीं है कि इनके छूटने से तुम्हें स्ट्रेस और डिप्रेशन होना शुरू हो जाए। आप कहेंगे लोग मुफ्ती साहब किस किस्म की बातें कर रहे हैं, पैसा ही तो सब कुछ है, इज्जत ही तो सब कुछ है, शोहरत ही तो सब कुछ है। भाई यही तो गलत फहमी है, यही तो बेइतदाली है जिसको इस्लाम ठीक करने के लिए आया है। इस्लाम कहता है पैसा ही सब कुछ जब होता जब ये हमेशा रहता आपके साथ, इज्जत ही सब कुछ जब होती जब ये हमेशा रहती आपके साथ, शोहरत ही सब कुछ जब होती जब ये हमेशा रहती आपके साथ। वो मोहब्बत जो छूट जाने वाली हो, कितनी ही खूबसूरत, कितनी ही अट्रैक्टिव हो, इंसान टाइम पास करता है, उससे दिल नहीं लगाता। मैं एक मिसाल देता हूं, दूंगा ना, इन इलाकों के तो मुझे नाम याद नहीं है। आप कराची से पेशावर जा रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके साथ कोई दोस्त बड़े अच्छे आपके साथ बैठ गए, या कोई खातून है आपके साथ, कोई खातून बैठ गई, आपने उनसे दिल लगाया, गपशप हो गई। उन्होंने उतरना है मुल्तान स्टेशन पे, आपने जाना है पेशावर स्टेशन पे। अब आपको उनके साथ इतना लाइफ को आपने एंजॉय किया, इतनी अच्छी अखलाक वाली या वो अखलाक वाले, मुझे नहीं पता आपकी फीलिंग क्या है, वल्लाह आलम, जो भी थे। तो अब जब वो मुल्तान स्टेशन पे बंदा आपका दोस्त उतर रहा है, आप फूट फूट के रो रहे हो, स्ट्रेस में जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, यार 2 गोलियां लेकर आओ, आज मैं पागल हो रहा हूँ। क्या हो गया भाई, ये बंदा उतर रहा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। है ना भाई, तुम्हें जब पता था कि इसका स्टेशन मुल्तान है, तुम्हारा स्टेशन पेशावर है, तो इतना फ्री कराने की क्या जरूरत थी, उसको टाइम पास करते कहेंगे। और अगर इतनी ही मोहब्बत है तो फिर चले जाओ इसी के साथ मुल्तान। आपने नहीं यार मेरा तो जाना, मेरा तो घर कारोबार खानदान सारा पेशावर में, अच्छा चलो फिर इसको अपने साथ ले जाओ। नहीं भाई ये कहां जाएगा मेरे साथ, इसका घर कहां है, मुल्तान में। तो लोग कहेंगे ना तुम्हारी खोपड़ी क्या है, बोलो आउट। जिससे जितनी मोहब्बत करनी चाहिए, इस्लाम मोहब्बत से मना नहीं कर रहा, क्योंकि मोहब्बत ही आपको के सारे रिलेशन को मजबूत करती है, आपसे हुकूक दिलवाती है, दोस्तियां यारियां ये सारी मोहब्बत ही की वजह से बनती हैं। अगर हमारे दिल में पैसे की जरा सी भी मोहब्बत ना हो तो हम पैसा कमाएंगे क्या, नहीं कमाएंगे, खुद भी बर्बाद होंगे, आइंदा आने वाली नस्लों को भी बर्बाद करेंगे। तो दौलत की मोहब्बत भी ठीक, इज्जत की मोहब्बत भी ठीक, शोहरत की मोहब्बत भी ठीक, ये सब नेचुरल है। इंसान अपनी तारीफ सुन के खुश होता है। जो बहुत नेक लोग होते हैं ना, जब उनके सामने तारीफ करो तो कहते हैं नहीं हमें तो कोई खुशी नहीं हो रही, ये झूठ बोल रहे होते हैं, अंदर अंदर से इनके लड्डू फूट रहे होते हैं। अंदर अंदर से क्या होता है,
لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں یار، اور تھوڑی سی اور مکھن لگا کے تعریف، یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. اخبار میں جب انسان اپنا نام دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، یوٹیوب پہ اپنا کوئی تعارف دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے ان تمام محبتوں کو، چاہتوں کو اعتدال میں لے کر آؤ، لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. اگر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو فالو نہیں کرتے تو 100% یہ لمٹ کراس ہوگی، کیونکہ لمٹ میں لانے کا کام پیغمبر کرتے ہیں. تو جو پیغمبروں کی تعلیمات کو نہیں مانتے وہ ان محبتوں میں، لمٹ میں بولو نہیں رہتے. جب لمٹ میں نہیں رہتے تو یہ زہر بن کے کھاتی ہیں. پھر آپ کو لوگ آتے ہیں، ایک صاحب آئے کہنے لگے میری بہت بڑی فیکٹری ہے، میں پھر بھی ٹینشن میں رہتا ہوں، ٹھاک مالدار آدمی، مجھے نیند نہیں آتی، ٹینشن میں. میں نے کہا اس بات کی ٹینشن ہے آپ کو؟ کہتے ہیں ٹینشن اس بات کی ہے کہ میری فیکٹری تباہ نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے. حالانکہ نمازی تھے، دیندار تھے. میں نے کہا آپ فرض کر لو تباہ ہو گئی، بولو تباہ ہو گئی. کہہ رہی ہیں تو بڑا برباد ہو جاؤں گا. میں نے کہا کیا ہو جائے گا؟ برباد کیا ہو جاؤ گے آپ؟ بھائی اگر آپ کی یہ فیکٹری ویکٹری تباہ ہو گئی تو کیا ہو جائے گا؟ کہہ رہے ہیں تو کاروبار لٹ گیا، سب برباد. میں نے کہا تو برباد ہو کے ہوگا کیا؟ انجام کیا ہوگا یہ تو آپ خود بتائیں نا، میں کیوں بتاؤں گا؟ جو آپ نے فرض کیا ہوا ہے وہ بتائیں نا آپ. کہہ رہے ہیں کہ انجام یہ ہوگا کہ پیسے ویسے ختم. میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ جب پیسے ختم ہو گئے تو اس کے بعد یہ نقصان تو نہیں ہے نا؟ نقصان تو پیسہ ختم ہونے کے بعد شروع. آپ لوگ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نقصان تو پیسے ختم ہونے کے بعد ہوگا نا. کہہ رہے ہیں سب سے پہلا نقصان تو یہ وہ گیس بجلی کا بل تمہارا باپ یعنی کون بھرے گا؟ جائے گا میرا. میں نے کہا ٹھیک ہے، گھر بک گیا آپ کا، پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے بیوی بچے بھاگ جائیں گے، بھگا دو. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں پھر میں کہیں چھوٹی موٹی جاب کروں. میں نے کہا جاب چھوڑو، ٹماٹر بیچو گے آپ. جو سب سے لو کوالٹی کی جاب ہے نا وہ میں آپ کو وہ ریڈی میں دلا کے دوں گا، ٹماٹر میں لگوا کے دوں گا. میں نے کہا ٹماٹر کا ٹھیلا لگانا، ریڈی لگانا اور دے دنادن ٹماٹر بیچنا. دنادن سے ایک لطیفہ یاد آیا. لکھنؤ کے لوگوں کی اردو بڑی شائستہ ہوتی ہے نا. ایک لکھنؤ والا ایک پنجابی کے پاس گیا جو ٹماٹر بیچ رہا تھا اور کہنے لگا آپ کے ہاں ٹماٹر عددن بکتے ہیں یا وزنن بکتے ہیں؟ عددن کا مطلب گن کے یا وزن کر کے. آپ کے ہاں ٹماٹر عددن بکتے ہیں یا وزنن بکتے ہیں؟ اس کو بیچارے کو کیا سمجھ میں آتا؟ اس نے کہا ہمارے ہاں دے دنادن بکتے ہیں. تو میں نے کہا آپ ٹماٹر بیچنا دے دنادن. تھوڑے دن تک آپ کو ٹینشن فیل ہوگی، اس کے بعد اس ٹینشن کے بولو عادی ہو جاؤ. اور میں نے کہا جب پریشانی ہو نا، یار میرے ساتھ والا امریکہ نکل گیا، وہ کینیڈا نکل گیا، وہ اتنی بڑی فیکٹری چلا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، اور میرے سب پریوار خاندان مارکیٹ سے شارٹ. میں نے کہا خاندان تو آپ کا دوبارہ آباد ہو جائے گا، ٹماٹر والی سے کر لینا شادی. آپ جس اسٹیٹس کا کہ ہوگے آپ اسی اسٹیٹس پہ، کیونکہ بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. کیا ٹماٹر والوں کی شادی نہیں ہوتی؟ بولو نا. کیا ان کے بچے نہیں پیدا ہوتے؟ ٹماٹر کھا کے بھی اسی طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں جو برگر کھا کے پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ. کہہ رہے نہیں یہ کیا؟ میں نے کہا یہ کیا بھائی، اس میں یہی ہوگا. 2-4 دن آپ کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ آپ ایئر کنڈیشن کے عادی ہو. اس کے بعد آپ فٹ پاتھ پہ بھی خراٹے لے کے سو گے، کیونکہ یہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں یہ اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے. نیند انسان کی بیسک ضرورت ہے. میرے ساتھ سفر میں ایسا ہوتا ہے 2 دن نہیں سوئے، 2.5 دن نہیں سوئے اور پریشانی ہے یہ. اس کے بعد نیند ایسی مسلط ہوتی ہے، آپ آنکھیں یوں کر کے بھی کھول رہے ہوگے نا، آپ سو رہے ہوگے. اللہ تو فطرت تو خود کیئر کرتی ہے، فطرت تو خود مسلط کرتی ہے نیند کو آپ کے اوپر. 4 دن کے بعد آپ یوز ٹو ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ یوز ٹو. ٹماٹر دے دنادن ٹماٹر بیچنا. کہہ رہے ہیں تو بڑی ذلت کی زندگی ہے. میں نے کہا یہ آپ نے ایک ویلڈ پوائنٹ ذکر کیا کہ ذلت کی زندگی. لوگ گزریں گے بولیں گے یہ فیکٹری کم. ابھی دیکھو یہ حال اس کا ہوا نہیں ہے اور نہ کوئی چانس ہے. ٹینشن ابھی سے لے رہا ہے. بیچے نہیں ہے اس نے، فیکٹری چل رہی ہے، فٹ فاٹ سب مشینیں چل رہی ہیں، پیسہ آ رہا ہے. ٹینشن کھا رہی ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ ٹینشن، اور بہت سے لوگوں کو یہ ٹینشن کھا رہی ہے. کچھ نہیں ہے اور لاشعور میں خوف بیٹھا ہوا ہے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. یہ ٹینشنیں کھا رہی ہیں انسان کو. میں نے کہا ذلیل نہیں ہوگے. ایک چیز سوچ لینا، جب خیال ہوا کرے نا کہ یار میرا وہ دوست وہاں نکل گیا وہاں نکل گیا، تو ایک چیز سوچ لینا کہ 10-15 سال کے بعد وہ بھی قبر کے اندر ہوگا اور میں بھی قبر کے بولو اندر. برا تو نہیں لگا آپ لوگوں کو؟ اچھا شکر. تو کے اندر اور ہم بھی کہاں بھائی. فنا ہونے والی زندگی ہے، ختم ہونے والی. یہ حادثات ہوتے ہیں. ابھی انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا. ابھی ایک پروفیسر کی ویڈیو آئی، بیٹھے بیٹھے دل پکڑا، ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہو گئی.
میڈیکل سائنس کو بھی چیلنج ہے، اتنی ترقی کر لی پھر بھی یار حادثاتی موتیں اتنی زیادہ، اور حادثاتی موتیں نہ بھی ہوں تو بھی مر جاتا ہے 60 70 80 کتنا. وہ شاعر نے کہا ہے نا، کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ تم کب تک چھپتی رہو گی لنڈا بازار. تو بھول تو نہیں گئے نا تم لنڈا بازار؟ یہاں بھی ہوتا ہے، ہاں بولٹن مارکیٹ میں لنڈا بازار کہہ رہے ہیں بھائی، وہاں سب آتے ہیں پرانی پتلونیں خریدتے ہیں، اس کو دھو کے کہتے ہیں طارق روڈ سے خریدی ہے میں نے. دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اس کو اتنا فری مت کراؤ جتنا ہم نے فری کرا لیا ہے. ہم نے بہت زیادہ لفٹ کرا لیا ہے اس کو. پیسہ بھی کماؤ، عزت شہرت سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اس پہ ایک لیبل لگا ہوا ہے فنا کا. یہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. جو فنا ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو لفٹ تو کرایا جاتا ہے، زیادہ لفٹ بولو نہیں کرایا جاتا. اب آپ کے ساتھ کوئی جہاز میں سفر کر رہا ہے، اس نے اترنا ہے کہیں اور، آپ نے پھر دوسری فلائٹ بدل کے آگے جانا ہے، آپ نے دل دے دیا اس کو. both are made for each other، یہ آپ ڈائلگ بول رہے ہو اس کے سامنے، وہ بھی کہہ گیا پاگل ہو گیا، سٹیا گیا، ہو گیا اس کا. بھائی ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہے، آپ بزنس کلاس میں سفر کر رہے تھے، آپ کو اتنا اچھا لگا، اتنا خوبصورت غریب آدمی تھا، اس کو کسی نے بلایا بزنس کلاس میں. اب وہ دیکھ رہے یار ایئر ہوسٹس کا سلوک اتنا اچھا، سلوک بزنس کلاس میں الگ سے اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، اس کا سلوک اور زیادہ اچھا، اور اکانومی کلاس میں تھوڑا سا سلوک کم درجے کا، اور W11 میں آؤ گے تو سلوک نام کی کوئی چیز ملے گی نہیں. آپ بس ہے نا کراچی کی، کنڈکٹر کیسے بات کرتا ہے، بھری ہوئی بس ہونا. جنہوں نے کراچی کی بسوں میں سفر کیا ان کو پتا ہے، جتنی بھری ہوئی بس ہو یہ معجزہ ہے، کنڈکٹر اس میں نیا بندہ چڑھا دے گا، وہ کبھی نو نہیں کرے گا. اور کمال کی بات ہے کہ اس دروازے سے چڑھائے گا، اگلے دروازے سے اتارے گا، کرایہ بھی لے گا، اور خود بھی یہاں سے چڑھے گا، اگلے دروازے سے اترے گا. اور ہر شخص کا موبائل چوری ہوگا، جیب پٹے گی، کنڈکٹر کا موبائل بھی جیب نہیں کٹتی اس کی. یہ معجزے کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے کنٹری میں. تو یہ جو قوت معتدل ہے نا، محبت اعتدال سے. کس سے؟ اعتدال سے. یہ صرف آپ کو اللہ، جب تک آپ اللہ رسول کو نہیں مانو گے بھائی، اعتدال سے محبت. آپ خدا کی قسم جتنی دولت کما لو، اللہ کی قسم یہ دولت آپ کی ٹینشن بڑھائے گی، کم نہیں کرے گی. کیونکہ جو چیز ہوتی ہے اس سے محبت بڑھتی ہے، جو چیز نہیں ہوتی اس سے محبت نہیں ہوتی. آپ اگر گدھا بھی پال لو نا چند دن کے لیے، آپ کو اس گدھے سے بھی محبت ہو جائے گی. تو پیسہ تو بڑی اٹریکٹیو چیز ہے، آپ کچھ وقت کے لیے اپنے پاس رکھو. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے آپ کو محبت نہ ہو؟ اور میں دوبارہ وہ بات ریپیٹ کروں، جس چیز سے بچھڑنا ہو، جس چیز کو چھوڑنا ہو، اس سے محبت فائدے مند نہیں ہوتی. اس سے محبت آپ کی ٹینشن اور ڈپریشن میں اضافہ کرتی ہے، کرے گی. ایک شاعر ہے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زمانہ جاہلیت میں اسلام کے خلاف بہت حجف کیا کرتے تھے، بہت مخالفت کیا کرتے تھے. جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. توجہ ہے نا آپ سب کی میری طرف؟ نبی نے حکم دیا ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. اسلام آ گیا کہ میں جاتا ہوں نبی کی خدمت میں، جا کے اسلام قبول کرتا ہوں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی کوئی سامنے آ کے بیٹھا ہو تو اس کے قتل کے آرڈر جاری کریں، کیونکہ یہ اخلاق نبوی کے بہرحال خلاف تھا. تو آ کے بیٹھ گئے. اب چونکہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، عربوں کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی نیا کام کرنے جاتے یا شاعری کرتے، ان کا ارادہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار پیش کرنا. آج تک ساری زندگی اسلام کی مخالفت میں اشعار پڑھے تھے، انہوں نے کہا آج میں نبی کی شان میں اشعار پڑھتا ہوں. تو عربوں کی عادت تھی کہ جب بھی نبی کی یا کسی بھی کام میں کوئی شعر و شاعری کرتے تو پہلے اپنی محبوبہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے شعر و شاعری میں. اسلام نے اس عادت کو ختم کیا اور اسلام نے کہا خطبے سے کوئی بات شروع کیا کرو، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. لیکن چونکہ یہ بھی نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے تو ان کو نبی نے اسی جاہلیت کی رسم پہ تنبیہ نہیں کی کہ اسلام لائیں گے تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. تو انہوں نے اپنی محبوبہ کے قصے شروع کر دیے. بانت سعاد فقلب اليوم مبتول متیم اثرها لم يفد مقبول لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وبلع واخلاف وتبديل. وہ کہنے لگے سعادہ جو میری محبوبہ تھی، مارکیٹ، میں اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں، مارکیٹ سے کیا ہو گئی؟ شارٹ. اور کہنے لگے کہ میرا دل اس کے پیچھے چلا گیا اور نالائق میرا دل لے کے گئی، بدلے میں کوئی دوسرا دل بھی نہیں جو میں سینے میں لگا دوں. دل ہی سینے سے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِن دَمِهَا. جو اصل شعر ہے، یہ ایک ایسی محبت ہے جس کے خون میں
فجع وولع واخلاف وتبدیل، بے وفائی، جھوٹ، پیترا بدلنا اور منمہ سازی، جال سازی اس کے خون میں شامل کر دی گئی ہے۔ تو صوفیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں نا، وہ اس شعر کو دنیا کی محبت پہ فٹ کرتے ہیں کہ دنیا سے محبت ایک ایسی چیز ہے، دنیا آپ کو بڑی اٹریکٹیو نظر آتی ہے لیکن اس کے خون میں دھوکہ ہے، آپ کو ایک بلندیوں تک پہنچا کے ایسا پٹکتی ہے کہ آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھو، موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے بڑھاپا آنا شروع، آپ کے پاس جب آپ کے پاس بادام کھانے کے لیے دانت ہوتے ہیں تو بادام کے پیسے نہیں ہوتے، اور جب بادام کے پیسے آتے ہیں تو کھانے کے لیے منہ میں دانت بچتے نہیں ہیں۔ پوری دنیا کا حاصل یہی ہے۔ دیکھو مائیکل جیکسن سے عبرت حاصل کیا کرو، کتنے ٹکٹ بکے تھے اس کے، کتنا بڑا شو ہونے والا تھا اس کا، اور ایسا 50 سال کی عمر، مجھ سے بھی کم عمر تھا، کتنا صحت کا خیال کیا اس نے۔ 50 سال کی عمر میں وہ سویا ہے، اب تک پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی۔ بھائی یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اس دنیا سے محبت اعتدال سے کریں، اور اعتدال سے کیسے محبت ہوگی؟ بھائی اگر چھن جاتی ہے تو کیا ہو گیا، چھن گئی تو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی مل جائے، رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، تو اللہ نے گویا پوری دولت سمیٹ کے اس کی جھولی میں ڈال دی ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا اب اس کے لیے ٹینشن لینا جائز بولو نہیں ہے۔ اب اگر وہ ٹینشن لے رہا ہے نا تو یہ اس کا اپنا ہیڈک، اپنا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں گاڑیاں جو بارڈر سے آتی ہیں نا، بہت سی کسٹم پیڈ نہیں ہوتی۔ آپ کو لینڈ کروزر چاہیے تھی، بڑی خوبصورت بہترین لگژری، آپ نے ہر چیز چیک کر لی اس کی، اور اس نے بتایا کہ جی 1 کروڑ روپے کی، آپ نے کہا قبول ہے۔ اس نے کہا آخر میں اس میں صرف ایک فالٹ ہے۔ کیا فالٹ ہے بھائی؟ فالٹ یہ کہ اس کی نمبر پلیٹ جعلی ہے۔ کیوں نہیں لوگ؟ یار پائیدار نہیں ہے، کسی بھی وقت پولیس والے روک سکتے ہیں، جیل الگ، رشوتیں الگ۔ حالانکہ گاڑی میں کوئی تبدیلی ہوئی، وہی اسٹیئرنگ ہے اس کا، وہی بریکیں ہیں، وہی ایکسلریٹر ہے، وہی گلاسز ہیں، بالکل 0 میٹر۔ کیا ہے بھائی؟ پائیدار نہیں ہے، کسی بھی وقت چھینی جا سکتی ہے۔ آپ کہو گے بھائی ایک مجھ سے لے لے، مجھے ہی نہیں پہنا گاڑی، مجھے نہیں چاہیے۔ نان کسٹم گاڑی کسی بھی وقت چھینی جا سکتی ہے، تو یہ ہماری صحتیں، ہماری گاڑیاں، ہماری دولت، ہماری نیشنلٹی، یہ بھی نان کسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی بھی ٹائم پہ یہ تمام کی تمام چیزیں چھین سکتا ہے۔ تو جب اللہ چھین سکتا ہے تو پھر دل لگانے کی چیزیں بولو نہیں ہے۔ یہ تو محبت اعتدال سے، یہ بھی کون سکھاتا ہے؟ بولے نا، اسلام سکھاتا ہے۔